अल्लाह वालों, रूहानी कब्ज़ क्या होती है, इसके नुकसान क्या हैं। बहुत सारे कम दोस्त हैं जिनको ये पता है कि रूहानी कब्ज़ क्या होती है, इसके नुकसान क्या होते हैं, हमारी ज़िंदगी में इसके क्या असरात हैं। आज इस हवाले से मैं कलाम करूँगा और समझाने के लिए मुझे पहले बदनी कब्ज़ के हवाले से बात करना होगी। बदनी कब्ज़ इंसान को जब बीमारी लगती है, कब्ज़ होती है, तो उसकी निशानी ये होती है या उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसके साथ और भी कई बीमारियां लग जाती हैं। अगर कब्ज़ को देखा जाए तो कब्ज़ एक बड़ी बीमारी नहीं है, कब्ज़ एक छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारियां और हैं। लेकिन इस छोटी बीमारी से बड़ी बीमारियों की तरफ इंसान जाता है, बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। कब्ज़ होगी तो पेट में गैस भी होगी, गैस होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, और अगर किसी दोस्त का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस बेचारे को पता है कि उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ़ौरन इंजेक्शन लगाना पड़ता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कब्ज़ क्योंकि खुद एक बड़ी बीमारी नहीं, ये बीमारी पैदा करने वाली जड़ है, ये बीमारियां पैदा करती है। इसी तरह अल्लाह वालों, रूहानी कब्ज़ क्या है, रूहानी कब्ज़ से क्या नुकसान होता है। रूहानी कब्ज़ से अल्लाह वालों इंसान की रूह बीमार होती है, इंसान की रूह बीमार होती है और उसके अफेक्ट इंसान के जिस्म पर पड़ते हैं। जिस्म बीमार होगा, उसके अफेक्ट रूह पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर रूह बीमार हुई तो उसके अफेक्ट जो होते हैं वो जिस्म पर पड़ते हैं, और जिस्म बीमार हो जाता है, साथ रूह भी बीमार हो जाती है। तो बदनी उसका इलाज करवाने के लिए हम डॉक्टर से रजू करते हैं, जिस्म को ठीक करवाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर के पास चले गए, फ़लाँ हकीम के पास चले गए, और जिस्म को ठीक करते रहते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि हमें रूहानी कब्ज़ की वजह से बीमारी लगी है, और जिस्म क्योंकि बीमार नहीं था, रूह बीमार थी, तो रूह के बीमार होने की वजह से जिस्म भी बीमार हो गया, और इलाज करवाना था रूह का, ताकि रूह ठीक हो जाती और जिस्म खुद ब खुद वो भी तरतीब में आ जाता और ठीक हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जो वसाइल थे, जो इल्म था, जो तरीक़ाकार था, वो यही था, दुनियावी था, कि हम लोग डॉक्टर पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। डॉक्टर के पास चले गए कि हमारा बदन बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने बदन की बीमारी दे दी, 1 दफ़ा दी, 2 दफ़ा दी, 3 दफ़ा दी, कभी अफाका हुआ, कभी ना हुआ, कभी आराम आ गया, कभी ना आया। तो हम बहुत सारे लोगों के पास जाकर भी नाकाम हो गए। तो अल्लाह वालों, इसका ये इलाज है कि हम रूह का इलाज करवाएं। जैसे बदनी बीमारी का स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, ऐसे ही जो रूह का रिलेटेड डॉक्टर होता है वो रूह का इलाज करता है। और औलिया अल्लाह अच्छे डॉक्टर थे रूह के हवाले से, उन्होंने रूहानियत में अल्लाह एक आला मकाम पैदा किया हुआ था, अल्लाह के नज़दीक हुए थे। तो उनसे हम मशवरा ले सकते हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं कि हमारी रूह बीमार हुई है तो इसका इलाज क्या है। अल्लाह वालों, ये एक टोटल निज़ाम है, दुनियावी निज़ाम है। डॉक्टर के पास जाते हैं, एक निज़ाम है। उसके बाद हम शरीयत के हवाले से कुछ इल्म सीखते हैं, ठीक है जी, उलमा हज़रात से, मुफ्ती हज़रात से हम लोग कुछ मसाइल सीखते हैं। ये एक पूरे का पूरा निज़ाम है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर हमें सिखा सकता है, नहीं, डॉक्टर अपना काम करेगा, मुफ्ती साहब अपना काम करेंगे, और उसके बाद रूहानियत आ जाती है।
اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ ایک روٹین بن گئی ہے، ایک بندہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن سارے کام انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کے لیے جس کی ذمہ داری لگائی ہے بس اس نے وہی کام کرنا ہے۔ تو روحانیت کا جو علم ہوتا ہے وہ بھی ایک پورا نظام ہے، اور جو لوگ اس پر چلتے ہیں ان کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے اور وہ اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ جن کو شریعت کے بارے میں مسائل کا پتہ ہوتا ہے وہ شریعت کے حوالے سے ترتیب بناتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے اور نظام بناتے ہیں۔ جن کو دنیاوی معاملات کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اور وہ دنیاوی معاملات کلیئر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والو، یہ جو روحانی مرض ہوتی ہے قبض، اس کا علاج بھی روحانی پیشوا کے پاس ہوتا ہے، جو روحانیت جانتا ہے، جو روحانیت کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ان لوگوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ روحانیت طور پر بیمار ہوتے ہیں، ہمیں قبض ہوتی ہے، تو ہم لوگ ان کے مزارات پر جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ نے ان پر رحمتیں کی۔ ان لوگوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اب ان پر رحمتیں کی، اور جب ہم ان کے دربار پر یا مزارات پر دعائے خیر کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی جو رحمت برستی ہے وہ ہم پر بھی ہو جاتی ہے، اور ہماری جو روحانیت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ہماری روح تندرست ہو جاتی ہے، اور جب روح تندرست ہوتی ہے تو خود بخود بدن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جب روح بیمار ہوتی ہے، جب اس کو قبض ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی مزارات پر جائے، بزرگوں کے جو بزرگان دین کے مزارات بنے ہیں ان پر جایا کرے، جمعرات کو جائے یا جمعے کو جائے، ہفتہ بار جائے، مہینے بعد جائے، تو ضرور جانا چاہیے۔ آج کیونکہ ہمارا نظریہ غلط بن چکا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں شرک ہوتا ہے، طرح طرح کے مسائل ہم لوگوں نے نا وہ گڑھ کر رکھے ہوئے ہیں، اختلافات ہمارے ماشاءاللہ سے ختم نہیں ہوتے۔ کوئی دعائے خیر کے لیے جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے کے لیے گیا ہے۔ سجدے کا آج تک پتہ ہی نہیں سجدہ ہوتا کیا ہے۔ سجدہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی لب کے ساتھ چومتا ہے وہ سجدہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سجدہ کر دیا جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے منع کیا تھا کہ دربار شریف میں جائیں آپ وہاں پر چوم نہیں سکتے، وہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے، پیچھے ہو کر آپ دعائے خیر کریں۔ پتہ تھا ان کو کہ آگے مخلوق کون سی آنی ہے، ماشاءاللہ سے پتہ تھا۔ بزرگ ایسے فیصلہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے ماشاءاللہ سے مخلوق آئے گی، وہ ہاتھ لگائے گا تو کرنٹ پڑ جائے گا، کہیں گے جی یہ شرک ہو گیا، یہ مسئلہ بن گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا تاکہ بزرگوں کی تذلیل نہ ہو، کوئی بزرگوں کے بارے میں بات نہ کرے، لیکن جنہوں نے کرنی ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا لوگ ان چیزوں سے باز آ گئے، جنہوں نے کرنی تھی وہ کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو یہ چیز ہے کہ میرا موضوع بھی بزرگوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ قبض کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، روحانی قبض کا معاملہ ہے۔ روحانی قبض کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ روحانی پیشوا ہوتا ہے، جو نسبت والے ہوتے ہیں، جو روحانی بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ روحانی قبض توڑتے ہیں، ان کے پاس علاج ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے آپ کی قبض کو توڑتے ہیں، اللہ کے آگے دعائے خیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قبض ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بدنی قبض ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس اب رجوع کریں گے، اگر کوئی مسائل کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی ایسے آپ کو مسئلے آ گئے ہیں زندگی میں، آپ کو پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں، تو مفتی حضرات سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ الگ الگ سے نظام ہے، اس لیے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھا کریں، جس کا کام ہے وہی کرے گا تو اچھا رہے گا۔ اللہ والو، اگر ہم جس کا کام اس پر چھوڑیں گے نا تو اس میں برکت بھی ہوگی اور وہ اچھے طریقے سے کر لے گا۔ اگر کوئی دوسرا کرے گا تو پھر وہ رسک ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا جو کرنے والا ہوگا، اور جو کروانے والا ہوگا اس کا بھی نقصان ہوگا۔ آج امت میں یہی پریشانی ہے کہ کوئی الیکٹریشین ہے تو وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے،
کوئی ویلڈر ہے تو وہ پلمبر کا کام کرتا ہے، کوئی پلمبر ہے تو وہ کوئی رکشہ چلاتا ہے۔ مطلب طرح طرح کے کام اپنی مرضی سے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں کہ یہ کیوں کماتا ہے یا یہ کیوں آسانی سے روزگار کماتا ہے، میں اس کی جگہ دکان کھول لوں گا۔ میں نے مارکیٹوں میں اکثر دیکھا ہے، ایک انسان کی پرچون کی دکان ہے، دوسرے کی سینٹری کی دکان ہے، تیسرے کی پراپرٹی کی شاپ ہے، تو جس کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کریانہ سٹور زیادہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2-3 کریانے سٹور اور بن گئے ہیں، وہ انہوں نے بھی کریانہ سٹور بنا لیا، کیوں؟ اس کا زیادہ چلتا ہے۔ تم بھی اللہ سے دعا کرو تمہارا بھی کام زیادہ چلے، لیکن تم یہ سوچ کے کہ تم نے بھی پلمبری کا کام چھوڑ دینا ہے اور کریانہ سٹور کی طرف آنا ہے، سب کریانہ سٹور کی طرف آ جائیں گے تو پھر خریدنے والا کون ہوگا؟ تو یہ چیزیں سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہر انسان کی ایک علیحدہ سے ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ایک علیحدہ سے ترتیب ہے، اس کو اپنی ترتیب کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے۔ آج میں کوئی بھی اصلاحی طور پر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے کبھی بھی نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو علمی طور پر کوئی چیز سمجھائی ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی علم کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو کوئی انفارم کیا ہو۔ کیوں؟ وہ شریعت کے حوالے سے ہے تو مفتی حضرات زیادہ جانتے ہیں، کوئی مسائل پوچھنا ہو تو ان سے پوچھیں۔ یہاں تو صرف روح کی اصلاح ہوگی، باطن کی اصلاح ہوگی۔ ہمارا کام ہے صرف باطن کی اصلاح کرنا اور اس کو اللہ کے راستے پر چلانا۔ جو ظاہر ہے وہ عالم دین، مشائخ، یہ مفتی حضرات یہ کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ظاہر کو کیسے سنوارنا ہے۔ تو جو نسبت والے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کا اندر سے جو باطن ہے، جو اندر سے مٹی ہے، اس کو صاف کیا جائے، جو اندر سے کالا ہوا ہے اس کو صاف کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس انسان کی روح بیمار ہو جائے، جس انسان کو لگے کہ میری روح بیمار ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں زبردستی پڑھتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، میرا ذکر کرنے کے لیے دل نہیں لگتا اور میں کرتا نہیں ہوں، تو یہ صاف جو نشانیاں ہیں نا، یہ قبض کی ہیں کہ اس کی روح بیمار ہو گئی ہے، اس کو قبض ہو گئی ہے۔ تو قبض توڑنے کا واحد فارمولہ بزرگان دین کے پاس ہے اور کسی کے پاس اللہ والوں نہیں ہے۔ چاہے جتنی مرضی دوڑ لگا لو، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی تعویذ کروا لو، جہاں مرضی تم لوگ دھاگے باندھ لو، جہاں مرضی تم لوگ اپنی عقل کو استعمال کر لو، کچھ نہیں ہونا۔ اس کا علاج اونلی بزرگان دین کے پاس ہے اور یہ اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس جانے میں ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔